खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक और दिन दिया जो हम उसके फजल के तहत, उसकी मेहरबानी के तहत और उसकी दी हुई मेरास के तहत बसर कर सकते हैं। खुदा का शुक्र हो, उसकी हमद हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज इस सबक को सीखने के लिए आए हैं। हम इन 3 महीनों में इफ्सियों के ख़त का मुतालिया कर रहे हैं और मुझे कामल यकीन है कि जब हम इन 3 महीनों के अख्ताम पर पहुँचेंगे तो यकीनन आपको इफ्सियों का ख़त जो है उसकी बहुत सी बातें याद हो जाएंगी और गहरे तौर पर आपको मालूम हो जाएगा कि ये ख़त हमारी ज़िंदगियों के लिए क्या अहमियत रखता है। लूस रसूल ने यह ख़त रोम की जेल से लिखा, उन ईमानदारों को लिखा जो खुदावंद को कबूल कर चुके थे और पहले बेईमान थे। तो आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। ये सबक नंबर 2 है, मसीह का खुदा का मसीह पर मबनी अजीम मंसूबा, यानी ऐसा मंसूबा जिसका इंसार मसीह पर है। मसीह के बगैर ये मंसूबा नहीं है। मसीह के बिना ये मंसूबा काम पाया तक मील तक नहीं पहुंचता। और ये अजीम मंसूबा क्या है? ये अजीम मंसूबा खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी जान सलीब पर दी, उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये अजीम मंसूबा निजात का मंसूबा था, जिसके मतलब बहुत सी पहले पेशन गोइयाँ की, जिसके मतलब लोगों को आगाह किया गया, जिसके मतलब नबियों ने पैगाम दिया, जिसके मतलब उसके लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। ये वो मंसूबा था जो उसने दुनिया पर आश्कारा किया। अगर आप देखें तो इसके ख़त के आगाज़ में लूस रसूल मसीह के बारे तहरीर करने से इस ख़त का आगाज़ करता है। इसका आगाज़ यानी वो मसीह के बारे लिखने से शुरू करता है। मसीह में खुदा ने हमारा चुनाव किया है और हमें कबूल किया है। मसीह में हमें माफ़ी और मखलसी मिलती है। मसीह में हमें खुदा से निजात मिलती है। मसीह में इंसान इत्तेहाद और हम आंगी पा सकता है। मसीह में हम खुशी और तारीफ़ से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये है, इसलिए वो इसका आगाज़ मसीह के बारे बयान करने से करता है। मसीह का हम शुक्र करते हैं जिसमें हम खुदा की मोहर और अब्दी निजात की पेशनगोई हासिल करते हैं। मसीह का शुक्र हो जिसकी बदौलत हम उसकी हजूरी और रूह कुद्दस की नेमतें हासिल करते हैं। ये मसीह के वसीले से हमें सब कुछ मिलता है। वो नेमतें जो खुदा हमें मसीह की बदौलत अता करता है। मसीह के बगैर ये नेमतें मुझे और आपको नहीं मिल सकती थी। उन नेमतों का मैं सबसे पहले जिक्र करने जा रहा हूँ। पहली नेमत क्या है? वो मोहब्बत के तहत मुझे कबूल करता है। वो आपको मोहब्बत के तहत कबूल करता है। मोहब्बत के बगैर कोई चीज़ भी काबिल कबूल नहीं है। खुदा ने मुझे और आपको बहुत सी रूहानी बरक़ात दे रखी है। और फिर आप देखते हैं पहला बाब और उसकी 3 आयत में इफ्सियों का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 3 से 6 आयत में हम मोहब्बत के तहत जो खुदा हमें कबूल करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकालिएगा इफ्सियों का ख़त, पौलुस रसूल का ख़त, और उसकी 3 से 6 आयत तक मैं पढ़ने लगा हूँ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमदो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादा के मुआफ़िक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए लपालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल को के जलाल की सताइश हो जो हमें अजीज़ी में मुफ्त मिल बख्शा, अजीज़ में मुफ्त बख्शा।
خدا نے ہمیں بہت سی روحانی برکات دے رکھی ہیں۔ مسیح میں آسمانی مقاموں پر، کیا اس کا مطلب ہے؟ تیسری آیت میں ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ یسوع مسیح نے اپنی جان دی، آسمان پر گیا، اور وہاں سے وہ آج جو بھی برکات مجھے عطا کرتا ہے اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ مسیح مجھے روحانی برکات دیتا ہے، آسمانی مکان سے مجھے روحانی برکات ملتی ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جو برکات آپ کو ملتی ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی بدولت ملتی ہیں، جو خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے۔ یہ اس جگہ کا حوالہ ہے جہاں مسیح خدا کے دائیں طرف بیٹھا ہے۔ پہلا باب اور اس کی 20 آیت میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے، اور وہاں سے یہ روحانی برکات، آسمانی مقام سے یہ برکات آتی ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ جب یسوع مسیح آسمانی مقاموں پر بیٹھا، یسوع مسیح دائیں طرف باپ کے بیٹھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں سے مجھے اور وہ آپ کو روحانی برکات سے نوازے گا۔ یہاں پر روحانی دائرے جہاں فرشتے حرکت کرتے ہیں، خدا کے لیے ہم پہلے آسمانی مقاموں پر اس کے اور یسوع کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کس طرح ہم بیٹھے ہیں؟ ہم تو اس زمین پر ہیں، یعنی خدا یہ تصور کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نجات پائے گا، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، افسیوں 2 باب 6 آیت، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بٹھایا۔ خداوند کے ایماندار لوگ یقیناً آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اس کا تصور آج موجود ہے۔ یہ میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں بیٹھنا چاہتے۔ ہم فرشتوں کے لیے بھی ایک گواہی ہیں، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنی مصیبتیں انسانوں پر آتی ہیں، اور یہ ان مصیبتوں سے نکل کر رہے ہیں۔ افسیوں 3 باب اور اس کی 10 آیت میں جو لکھا تھا کہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت اور ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے، انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے لوگ کن مصیبتوں سے گزر کر آئے ہیں۔ اس لیے ہم اس کے لیے گواہی ہیں، اور ہمیں فرشتوں کے حملے کے خلاف خود کو مسلح کرنا چاہیے جو روحانی مقاموں میں رہتے ہیں۔ ان فرشتوں سے ہمیں محفوظ ہونے کی ضرورت ہے جو اس دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، یعنی وہ اس دنیا پر مجھے اور آپ کو مسیح سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ مجھے اور آپ کو اس تک رسائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اس بات کی فکر میں رہیں کہ آپ ان فوجوں کے خلاف مسلح ہوں، اور مسلح کیسے ہوں گے؟ جب ہم خدا کے کلام سے اپنے آپ کو ہر طرح سے اصلاح کر لیں گے۔ ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا۔ یسوع مسیح نے جیسے آزمائشوں کا مقابلہ کیا، میں اور آپ بھی اسی طرح آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ 6 باب، افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی طریقی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ تو ہمیں ہماری جو کشتی ہے وہ ان سے ہے۔ خدا ہمیں کون سی روحانی نعمتیں عطا کرتا ہے؟ ہم مقدس اور بے عیب ہیں۔ 3 آیت میں، 4 آیت میں ہم نے یہ پڑھا، ہم خدا کے لیے پاک اور بے عیب ہیں۔ کیوں پاک اور بے عیب ہیں؟ کیونکہ خدا نے ہمارا فدیہ دے دیا۔ خدا نے اپنے خون کے ذریعے مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے، اور جب اس نے مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے عیب اور مقدس ہیں، پاک ہیں۔ ہم اس کے لپالک بیٹے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے لپالک بیٹے ہوتے ہیں تو اس کی میراث حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم اس کے وارث ہوتے ہیں، اس کی وراثت میں ہمیں حصہ ملتا ہے۔
عزیزو جب ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، کسی کو گود لینا، لپالک کا مطلب کسی کو گود لینا، تو خدا نے ہمیں گود بھی لیا، ہم اس کے لوگ ہیں، اور جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو یقیناً میراث ہمیں ملتی ہے۔ اور وہ خدا 6 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں محبت کے تحت قبول کرتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ اس نے جو محبت کے تحت وہ مجھے کس طرح قبول کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے محبت کے تحت آسمان کو چھوڑ کر اس ناپاک دھرتی پر آ کر مجھے خرید لیا ہے، اور میں اس لیے اس کے ہاں قبول ہوتا ہوں، مجھے اس کے خون کے ذریعے مخلصی ملتی ہے۔ تو یہ افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے خون کے وسیلے سے مجھے مخلصی ملتی ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں مخلصی دی ہے۔ یہ پولس رسول کن کو خط لکھ رہا تھا؟ اگر آپ دوسرا باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کن لوگوں کو خط لکھ رہا تھا۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ تیسری آیت، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہش میں زندگی گزارتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ یہاں پر وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ان کو لکھ رہا ہے جو غضب کے فرزند تھے، نافرمانی کے فرزند تھے، لیکن انہیں گناہ کی غلامی سے آزادی اور مخلصی ملی، آزادی ملی، اور ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا گیا۔ پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ ہمیں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ملتی ہے۔ مخلصی کو کیا کہتے ہیں؟ مخلصی کی مثال ایک بڑی اہم ہے۔ مخلصی نوکر کو مالک کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ مالک کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ یہاں سے مالک کون ہے اس آیت میں؟ اس میں یقیناً مالک گناہ ہے، اور ہمیں وہ گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ ہمیں گناہ سے معافی بھاری قیمت کے تحت ملی ہے۔ اس کی قیمت خدا نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 18 اور 19 آیت میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کی قیمت خدا نے کیا ادا کی ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میرے ساتھ نکالیے گا، پہلا پطرس اس کا پہلا خط اس کی 18 اور 19 آیت۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی۔ ہماری مخلصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ کس سے ہوئی ہے؟ بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ یعنی میری اور آپ کی مخلصی جو ہے وہ یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے، قیمتی خون سے۔ اس کا خون مجھے اور آپ کو غلامی سے، گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ اب ہم ایک ظالم آقا کے زیر سایہ بیکار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ آزاد اور انمول مخلوق ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر مخلصی ہماری خدا کے ذریعے ہے۔ پھر وہ ہمیں افسیوں 1 باب اور اس کی 9 اور 10 آیت میں پتہ چلتا ہے کہ مسیح میں تمام چیزوں کا ہم مجموعہ ہے۔ وہ کیسے؟ افسیوں پہلا باب اس کی 9 اور 10 آیت۔ چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا۔ یعنی خدا اپنی مرضی کے بھید کو، نیک ارادے کو ہم پر ظاہر کیا، جسے وہ اپنے آپ میں ٹھہرایا تھا
پہلے کیا لکھا ہے؟ ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کے ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، کہا وہ عثمان کیوں ہوا زمین کی، یعنی تمام چیزوں کا مجموعہ خدا چاہتا ہے، تمام چیزوں کا مجموعہ۔ پولس رسول اس کی تفصیل پورے خط میں ظاہر کرتا ہے کہ ہم کس طرح خدا کے اس سب چیزوں کا، مسیح میں تمام چیزوں کا ہم مجموعہ بنتے ہیں۔ مسیح میں اتحاد، اس کی موت، مسیح میں اتحاد کیسے قائم ہوتا ہے؟ اس کی موت، اس کے جی اٹھنے اور اس پر آسمان پر جانے پر کے ذریعے مسیح میں اتحاد ممکن ہے، کیونکہ جب ہمارا ایمان ان تمام چیزوں پر ہے کہ یسوع مسیح آیا، مرا، جی اٹھا اور اب آسمان پر ہے، تو اسی کے ذریعے میرے بھائیوں ہمارا اتحاد ہوتا ہے۔ پھر منصوبہ انسانیت کیا ہے؟ منصوبہ انسانیت یسوع مسیح نے جو انسانوں کو بچانے کے لیے منصوبہ تیار کیا، وہ اس کی یقینی موت تھی، اور جب اس کی موت تھی تو اس کے ذریعے میں اور آپ بچتے ہیں۔ تو منصوبہ انسانیت میں یہودی اور غیر قوم تمام شامل ہیں کہ وہ ایک کلیسیا کے روپ میں پیش کر دیتا ہے، یعنی تمام لوگ یہودی اور غیر یہودی مل کر مسیح میں متحد ہوتے ہیں۔ کلیسیا کو متحد رہنا چاہیے، ایسے طرز عمل سے گریز کرنا چاہیے جو اسے تقسیم کا باعث ہے۔ بہت سے لوگ کلیسیا کو تقسیم کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ کلیسیا کو ہر صورت متحد رہنا چاہیے، کلیسیا کو کبھی بھی تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کلیسیا کو تقسیم کریں گے تو یقیناً آپ اس کلیسیا کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دے رہے، آپ خدا کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دیتے، اور یہ خدا کی کلیسیا، خدا کا بدن ہے، لہٰذا وہ آپ سے کس طرح ڈیل کرتا ہے یہ اس کا کام ہے۔ کلیسیا مسیح کے نام پر متحد فوج کے طور پر امن کے لیے لڑتی ہے۔ یہ کلیسیا جو ہے، جو خدا نے جس کو بنایا، جس کو خدا نے خلق کیا ہے، جس کو خدا نے اس دنیا میں رکھا ہے، وہ کس لیے لڑتی ہے؟ اس دنیا پر اور آنے والی دنیا پر امن قائم کرنے کے لیے۔ اسی لیے تمام چیزوں کا مجموعہ خدا کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح میں تمام چیزوں کا مجموعہ، یہ تمام متحد ہم اسی وقت ہوں گے جب مسیح ہم میں ہوگا۔ مسیح ہمارے اتحاد کا سبب ہے، مسیح ہمارے اتحاد کو ہر طرح سے پرکھتا ہے، اور پھر جب مسیح میں ہمارا اتحاد ہے تو وہ کبھی اتحاد نہیں ٹوٹتا۔ دنیاوی چیزوں کے ذریعے اتحاد ہونا، لالچ کے تحت اتحاد ہونا، وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو اتحاد مسیح میں ہوتا ہے وہ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں۔ اس کی طرف ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ہم نے خدا کی نعمتوں کے بارے میں سیکھا، لیکن اس کی طرف میرا رد عمل کیا ہے؟ افسیوں پہلا باب اس کی 11ویں اور 12ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے، پیشتر سے مکمل مقرر ہو کر میراث بنے۔ تو ہم اس کی میراث بنتے ہیں، کس ارادے سے؟ جو ارادہ اس نے کیا ہے، جو اس کی مرضی کے تحت ہے، وہ ارادہ جو خدا کی مرضی کے تحت ہے، اس کے ذریعے ہم مقرر ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کی مرضی بجا لاتے ہیں، ہم مقرر ہوتے ہیں، اور جب مقرر ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کی میراث مقرر ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم جو پہلے مسیح میں امید میں تھے اس کی جلال کا، ستائش کا، اس کے جلال کی ستائش کا سبب بنے۔ اپنے ایمان اور مسیح کے طور پر اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے پولس رسول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی برکات دے رکھی ہیں، اس نے ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، اور اس کے پاس ایک خاص منصوبہ ہے جو ہمارے ذریعے پورا ہوگا۔ مسیح میں ہر چیز متحد ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ ہمیں اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ خدا ہم پر بھروسہ کرتا ہے، ہمیں اس کا جواب اپنی مرضی کے ذریعے دینا چاہیے۔ ہمیں اس کا جواب، ہمیں چناؤ کا حق دیا گیا ہے، خدا نے مجھے اور آپ کو چناؤ کا حق دیا ہے۔ اس کے جلال کی ستائش کریں گے جب ہم اس کے لیے چناؤ کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں میراث ملی ہے۔ 11ویں آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں مجھے میراث ملتی ہے، اور جب وہ میراث
وہ میراث کون دیتا ہے؟ ہمیں خدا کی طرف سے میراث ملی ہے، لیکن ہم اس کی میراث بھی بن جاتے ہیں۔ تو ہم اس کی میراث کیسے بنتے ہیں؟ خروج 19 باب اور اس کی خروج 19 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اگر تم میری بات مانو۔ اگر کا جب لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو میں اس کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو، اس کے حکموں پر چلو، اس کے وعدوں کا یقین کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر سب قوموں میں تم ہی میری خاص ملکیت ہے۔ تو ہم مسیح کی ملکیت ٹھہر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی میراث بھی بن جاتے ہیں۔ ہمیں خدا کی طرف سے میراث ملی اور یہاں پر اس کی ہم خاص ملکیت ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ جب ہم اس کی طرف سے میراث کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہم بھی اس کی میراث بن جاتے ہیں۔ تشنا 29 باب اور اس کی 9 آیت میں یوں لکھا ہے، 29 باب اور اس کی 9 آیت، پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ تو ہماری کامیابی کس میں ہے؟ خدا کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اس کے بعد 32 باب اور اس کی 9 آیت، استشنا 32 باب اور اس کی 9 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کا حصہ اس کے لوگ ہیں، یعقوب اس کی میراث کا قرا ہے۔ یعنی کہ ہم اس کے لوگ ہیں، لوگ جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس کی میراث ہیں، اس کی ملکیت ہیں۔ اور پھر مستقبل کی نعمتوں کے متعلق پیشن گوئی کی گئی ہے، ہماری میراث کا بیانہ۔ تو آئیے افسیوں پہلا باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں گے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح میری میراث کا بیانہ کون ہے۔ 13ویں اور 14ویں آیت، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی ہے، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ کون ہے؟ تو وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمیں یسوع کے ساتھ میراث ملے گی۔ کس طرح ہم اس کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو پھر ہم یقینی بناتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ میراث ملے گی۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی۔ خدا کی یہ خواہش ہے، جب ہم اس کی میراث بن جائیں گے تو پھر ہمیں وہ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی جنہیں یقین کرنا اس دنیا میں ناممکن ہے۔ لہذا اس نے ہمیں روح القدس عطا کیا ہے۔ پلوس اس کی وضاحت کے لیے 2 استعارے استعمال کرتا ہے۔ پہلی وہ مور کرتا ہے۔ مور سے کیا مراد ہے؟ جب ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں پھر ہمیں روح القدس ملتا ہے اور ہم خدا کی ملکیت بن جاتے ہیں۔ ہم خدا کی ملکیت کس طرح بنتے ہیں؟ جب مسیح کو قبول کرنے سے اور پھر اس کے روح القدس ملتا ہے۔ جب میں مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں تو مجھے روح القدس ملتا ہے اور میں خدا کی ملکیت بن جاتا ہوں۔ اس کے بعد بیانہ یعنی ضمانت، روح القدس کا ہونا خدا کے لوگوں کا حصہ بننے اور وعدہ کی ہوئی میراث حاصل کرنے کی ضمانت ہے۔ روح القدس کا ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ خدا کے لوگوں کا حصہ بننے اور وعدہ کی ہوئی میراث حاصل کرنے کی ضمانت ہے۔ روح القدس ضمانت ہے۔
آپ کو پتہ ہے جب بیانہ دیا جاتا ہے تو یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ باقی رقم بھی ادا کر دی جائے گی، باقی ادائیگیاں ہوں گی۔ تو جب پہلا بیانہ دے دیا گیا یعنی روح القدس کے ذریعے ہم اس کی وعدہ کی میراث حاصل کرنے کی ضمانت خدا نے ہماری دے دی، یعنی روح القدس اس نے ہمیں دے دیا، تو پھر باقی ادائیگی بھی ہو جائے گی، اور ہم وراثت کے کچھ حصے ہیں جو بھی آج ہمیں ملتے ہیں، ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن بہترین ابھی آنا باقی ہے، اور وہ بہترین کب آئے گا؟ جب ہم عثمان کی بادشاہت میں اپنے خدا کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ میری میراث کا بیانہ روح القدس ہے جو آج مجھے ملا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی میں آگے بڑھ کر روح القدس حاصل کرتا ہوں۔ عزیزو، خدا کی رحمتیں ہر لمحہ آپ کو اور مجھے گھیرے رکھتی ہیں، اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ آپ غور کریں کہ آپ کی برکات ہر روز کیسے اور کہاں سے آتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، خدا کی رحمتیں مجھے گھیرے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی برکات کہاں سے ہر روز اور کہاں سے آتی ہیں؟ خدا کی قیمتی نعمتیں آپ کے اندر شکر گزاری کو بیدار کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ آپ خدا کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں جو آپ پر مسلسل شفقت کا اظہار کیا گیا ہے؟ خدا کی لاتعداد نعمتیں، ان گنت نعمتیں جن کا شمار ناممکن ہے، وہ اس کی مسلسل شفقت کا اظہار ہے۔ اور یہ شفقت کس طرح ہے؟ یہ بالکل اس بارش کے تر و تازہ قطروں کی مانند بے شمار ہے۔ رحمت کے بادل مجھ پر اور آپ پر منڈلا رہے ہیں، اور آپ پر اور مجھ پر برسنے کو تیار ہے۔ اگر آپ نجات کے قیمتی تحفے کو سراہیں گے تو آپ روزانہ کی تازگی، یسوع کے تحفظ اور محبت کے بارے میں سمجھدار ہوں گے۔ آپ کی رہنمائی امن کے راستے پر کی جائے گی، اور یہ رہنمائی روح القدس کرتا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو عزیزو، جب آپ یہ سیکھتے ہیں، جب آپ اس باتوں کو اپنی جمع پہناتے ہیں، تو یقین جانیں کہ خدا میں جو ہماری میراث ہے وہ ہمیں ضرور ملتی ہے۔ اور پھر یہ وہ منصوبہ ہے جو مسیح پر مبنی ہے، اور مسیح پر مبنی منصوبہ کیا ہے؟ مسیح پر مبنی منصوبہ نجات کا وہ منصوبہ ہے جو اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے تیار کیا ہے۔ آئیں ہم اس نجات کے منصوبے میں شامل ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے